अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नए इस्लामी साल का आगाज़ होने जा रहा है और ये आगाज़ दीन इस्लाम की ऐसी शख्सियत की शहादत से होता है जो दामन इस्लाम में वो अज़ीमुश्शान आफ्ताब व महताब शख्सियत हैं कि जिनकी आलम इस्लाम के लिए रोशन खिदमात, जुर्रत व बहादुरी, अदल व इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों, फतूहात, शानदार किरदार और कारनामों से तारीख़ इंतहाई मुअत्तर, चमकदार और रोशन है। एक ऐसा अनमोल और नायाब इसमें गिरामी है जिसकी अजमत, रोब, दबदबा, शुजात, बहादुरी, इंसाफ, आजजी, इनकिसारी, फ़हमो फरासत, कानून, अदालत, तकवा, इसारो कुर्बानी, गरीब परवरी, खिलाफत व दियानत, मोहब्बत अहले बैत व अज़ाम और मोहब्बत रसूल बेगाने भी तस्लीम करते हैं। जो अमीरुल मोमिनीन हैं, मुरादे क़ल्बे रसूल हैं, दामादे अलीउल मुर्तज़ा हैं, फ़ातिह बैतुल मक़दस हैं, हाकिमे अनासर व अरबा हैं, शहीदे मिंबर व महराब रसूल हैं, इंतखाब रब्बुल आलमीन, वज़ीर पैगम्बर, खलीफा दोम हैं, वकील उम्मुल मोमिनीन है, फ़ातिह कसर व कसरा हैं, शामिल अशरा व मुबशरा हैं, मैदान अदालत के नैयर ताबा हैं। ये हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रिवायत है, खुदा की कसम हम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने की इस्तात नहीं रखते थे यहाँ तक कि हज़रत उमर इस्लाम ले आए। हज़रत मस्वर बिन मखरबा फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर को ज़ख्मी किया गया तो वो तकलीफ़ महसूस करने लगे। हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, नबी करीम आपसे राज़ी थे, सिद्दीक़ आपसे राज़ी थे, फिर आप दीगर सहाबा कराम के साथ रहे, उनका भी साथ दिया, वो भी आपसे जब जुदा होंगे तो आपसे राज़ी होंगे। हज़रत उमर ने फरमाया, ये अल्लाह का मुझ पर एहसान है, लेकिन मेरी घबराहट तुम और तुम्हारे साथियों की वजह से है। खुदा की कसम अगर मेरे पास ज़मीन के बराबर भी सोना होता तो अज़ाब इलाही से पहले उसे फ़िदियतन दे देता। आपके दौरे खिलाफत में 3600 इलाके फतह हुए, 900 जामे मस्जिद और 4000 मसाजिद तामीर हुई। बवक़्ते शहादत इस्लाम का परचम 22 लाख मुरब्बा मील से ज़ायद ज़मीन पर लहरा रहा था। आपने अपने दौरे खिलाफत में अदालतें कायम की, काजी मुकर्रर किए, सने तारीख़ का इजरा किया जो आज तक जारी है, मरदम शुमारी करवाई, नहरें खुदवाई, कूफा और बसरा जैसे शहर आबाद किए, टैक्स सिस्टम बनाया, हरबी ताजरों को मुल्क में आने और तजारत करने की इजाज़त दी, जेल खाना जात, रातों को गश्त करके रियाया का हाल दरियाफ्त करने का तरीक़ा, पुलिस का महकमा, जा बजा फ़ौजी छावनियाँ, तनख्वाहें, पर्चा नवेसी, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तक मुसाफिरों के लिए मकानात, गुमशुदा बच्चों की परवरिश के लिए वजीफ़े, मुख्तलिफ शहरों में मेहमान खाने, मकातिब व मदारस, तिजारत के घोड़ों पर ज़कात, वक्फ का तरीका, मसाजिद के आइमा कराम और मौज़िनों की तनख्वाहें, मसाजिद में रातों को रोशनी के इंतज़ाम का हुक्म, फलाही और इस्लाही अहकामात और इस्तिलाहात फरमाई। आज के तरक्की याफ्ता ममालिक में उमर लॉस के बग़ैर इंसाफ का अमल मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल जलाल मुसलमान हुक्मरानों को हज़रत उमर के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की असल फलाह की ताकत अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इलेक्शंस की डेट का ऐलान करे या क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करे और उसके बाद सियासी जमातों के साथ इलेक्शन का फ्रेमवर्क बनाए। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर वफाकी हुकूमत को हमें घर भेजना होगा। हमसे मुतालबा कर रहा है इलेक्शन के लिए आप गवर्नमेंट जो है वो डिजॉल्व करें। अभी तुम्हारी भी तो गवर्नमेंट है ना, दो उनके डिजॉल्व हुए बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकते, तो करो ना पहले डिजॉल्व, वो भी सिर्फ ड्रामा है। अब भरपूर तरीके से सिंध में उतरे हैं। इमरान खान साहब सिंध में डेरा जमाएंगे, वहाँ से जरदारी और उनके हवारियों का खात्मा किया जाएगा, उनकी सियासत का। डॉलर नाज़रीन मजीद बिगड़ गया है, पंजाब हाथ से निकल गया है, वफाक भी खतरे में है। क्या हुकूमत ने मुद्दत पूरी करने के फैसले पर नज़रसानी शुरू कर दी है? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि जुलाई के आखिर में वतन वापसी का ऐलान करने वाले साबिक़ वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने अपनी वापसी तो मुलतवी कर दी है। नवाज शरीफ वफाकी हुकूमत छोड़ने के हक़ में हैं। हुकूमती इत्तेहाद का इदारों की न्यूट्रलिटी पर भी यकीन डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान की हिमायत करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए कहा है कि इदारे के एक हिस्से पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तुमने हमेशा सियासत की है या एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट पे, या अदलिया की सपोर्ट पे, या सहयूरी क़ुव्वतों के सपोर्ट पे। अभी चूरन बेच रहे हो कि हम तो अमेरिका के खिलाफ। अभी पता चल गया कि तुम्हारा जो बनी गाला का घर अभी नहीं बना था, तो इस सेवन में जो तुम्हारा घर था 8 साल तक
امریکہ کنسولیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر کا کرایہ دیتا رہا یا نہیں دیتا رہا. اور جو قوتیں بھی سوچتی ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ سن لے کہ ہمارا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. ہمیں تھوڑا سا اٹکپار شکایت ہے, ادارے سے ہمیں شکایت نہیں ہے, لیکن ادارے کا ایک حصہ اس سے ضرور تھوڑے سے ہمارے تحفظات ابھی ہیں. اب ناظرین, رانا ثناء اللہ صاحب کل گورنر راج کی دھمکی دے رہے تھے, آج پنجاب میں ایک بار پھر عدم اعتماد لانے کے اشارے بھی دے رہے ہیں. پنجاب حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 186 ان کے پاس ہیں, ایک زیادہ نہیں ہے, اور 179 ہمارے پاس ہیں, جبکہ 3 ووٹ ہمارے جو ہیں وہ بہرحال ادھر ادھر ہوئے. اب دیکھیں وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں یا واپس آتے ہیں, تو ووٹ تو سارا 7 ووٹ کا فرق ہے. 10-15 لوگ ہمیں میسر آ جائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ پھر جو ہے یہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے چلے گی. جیسے ہم چلے ہیں ویسے یہ چلیں گے, اس سے کوئی برعکس نہیں چل سکیں گے. وزیر اعلیٰ کے بعد کل شام 4 بجے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب ہونا ہے, جس کے لیے پی ٹی آئی کے سبطین خان کا مقابلہ نون لیگ کے سیف الملوک سے ہوگا, جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی. پی ٹی آئی دوست محمد مزاری کی جگہ واسق قیوم کو لانا چاہتی ہے, لیکن ناظرین یہ دلچسپ مرحلہ ہوگا کیونکہ رائے شماری خفیہ ہوگی. پی ٹی آئی کو بھی انفیکٹ سرپرائز مل سکتا ہے. قاف لیگ میں بھی اس حوالے سے بڑی ہلچل ہے, چودھری شجاعت کی صدارت بھی خطرے میں ہے. اس پر بات کرنے کے لیے مجھے مسلم لیگ نون سے عظمیٰ بخاری صاحبہ جوائن کر چکی ہیں, اور اس وقت کامران مرتضیٰ صاحب JUI سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آج کے جو فیصلے ہوئے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, اور کیا کرنے کیا جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے, فیصلے تو اب اس وقت پائپ لائن میں فیصلے کوئی ایسی چیزیں فائنل نہیں ہوئی ہیں میرے خیال میں کہ جس کے اوپر مطلب کوئی ہم نے کوئی الٹیمیٹلی جس کے پرسنس میں ہم نے چلنا ہے آگے. میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے جب بات ہو رہی ہے, اس کے بعد پی ایم جو ہے نا کوئی وکیل دوستوں کو بھی اعتماد میں لیں گے, اور اس کے بعد پھر اور معاملات ظاہر ہے اتحادی پارٹیاں بھی آپس میں پھر اس کے بعد مشاورت کریں گی. تو فیصلے ہونے جا رہے ہیں, مگر اس میں جو مین چیز ہے شاید کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچا جا رہا ہے یا محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے گورنمنٹ اپنی شاید گرپ نہیں بتا پا رہی ہے, یا اس گورنمنٹ کچھ کمزوری شاید اس کے پارٹ پہ سامنے آ رہی ہے. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو کچھ بھی کرنا ہے, وہ 100 دن گزر گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 300-350 دن اور رہتے ہیں. تو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو اسی وقت میں کرنا ہے, اور فیصلے کرنے ہیں اور فیصلوں پہ عمل درآمد کروانا ہے. اچھا کامران صاحب, جو امپورٹنٹ بات ہے نا مولانا صاحب, ایک ادارے کا کہہ رہے ہیں, ادارے کا ایک حصہ ہے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور غالباً وہ پشاور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سر, اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے ادارے کی نیوٹرلٹی پر آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, تو کیا سر یہ نیوٹرل پالیسی کے خلاف ورزی ہے؟ تو کیا آپ لوگوں نے براہ راست چیف صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کی سر؟ دیکھیے, یہ بات بھی پرائم منسٹر کے کرنے کی ہے, اور جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ سب کچھ نیوٹرل رہتے ہوئے ممکن تھا. اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کردار جو ہے وہ موجود ہے, جو کرائن بتا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کردار موجود ہے, کوئی ایسی طاقت میگنیٹک پاور موجود ہے جو معاملات کو جو ہے نا وہ اکٹھا رکھے ہوئے ہے. ورنہ تو یہ ابھی تک شاید تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تحریک بے انصاف ہو گئی ہوتی, اس کا کوئی حصہ کہاں گرا ہوتا, کوئی حصہ کہاں گرا ہوتا. مگر کوئی طاقت بیچ میں ان کو اکٹھا رکھے ہوئے ہے, اور باقی معاملات ان کے سیٹل بھی ہو رہے ہیں. تو وہ تو ٹھیک ہے, مطلب ایک حصہ جو ہے وہ مخالف ہے یا ایک حصے سے زیادہ مخالف ہے, وہ معاملات اپنی جگہ. کون سی طاقت ہے سر؟ کچھ ہم میگنیٹک پاور ہے. تو یہ جو کچھ ان کے کرنے کا وہ تو کریں گے, ان کی ظاہر ہے ان کی بھی بقا کا سوال ہے. کون سی طاقت ہے کمل میری میں سمجھ نہیں پا رہی, آپ ذرا سمجھا دیں نا. میں کمزور آدمی ہوں, میں بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں. تو اس میں اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ان کی بقا کا مسئلہ ہے, اور جن کی بقا کا مسئلہ ہے وہ سب کچھ کریں گے.
اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری بقا کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. ہم نے ریاست کے آپ اس کو کہہ لیجئے دھوکے میں کہ ہمیں جو بتایا گیا کہ ریاست جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے, اور اس دھوکے میں ہم نے اپنی سیاست کو جو ہے وہ بہت جو ہے نا وہ ڈیمیج کیا ہے. اور جب وہ ڈیمیج کیا ہے تو اس کا نقصان ظاہر ہے ہمیں ہوا اور کسی کو فائدہ ہوا ہے. تو جو کچھ ہم کو دکھایا گیا وہ ویسا نہیں تھا. مسلم لیگ نون کی طرف سے سر نواز شریف صاحب حکومت کے رہنے کے حق میں آغاز سے نہیں تھے. مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فوری طور پر الیکشن چاہتے ہیں. تو پھر ساری پارٹیاں سر صرف ایک شخص کی خواہش پر, زرداری صاحب کی خواہش پر اتنا بڑا اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں, یا اتنا بڑا رسک لیے ہوئے ہیں؟ دیکھیے اتحادوں میں سب کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے, اور میں اس دن موجود تھا جس دن بلاول بھی موجود تھے, شہباز بھی موجود تھے پنجاب ہاؤس میں. پہلے دن میں مولانا صاحب نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا مقصد حل ہو گیا ہے, آپ جو نا ہم کو کوئی اور خدمت ہے تو بتائیے. مگر اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے بعد امیڈیٹلی الیکشن میں چلے جاتے یا جو کچھ بھی ہوتا, اب تو وہ وقت گزر گیا ہے. مگر بہرحال یہ بات طے ہے کہ ہم نے کوئی کہیں نہ کہیں پہ دھوکہ کھایا ہے, ہم سے کہیں نہ کہیں پہ بے زبانی کی گئی ہے, بے زبانی ہوئی ہے, اور اس بے زبانی کے نتیجے میں ہماری پالیٹکس جو ہے وہ کمپرومائز. میں پوچھوں گی سر کس نے بے زبانی کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ میں کہا میں ڈرتا ہوں, میں ڈرپوک آدمی ہوں, اس لیے نہیں بتا سکتا آپ کو. عظمیٰ صاحبہ کو شاید اس بارے میں علم. بہت شکریہ. السلام علیکم عظمیٰ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں, یہ کامران صاحب کس کے خوف کی بات کر رہے ہیں, کس سے ڈر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی ملتوی کیوں ہوئی ہے؟ کیا میاں صاحب نے منع کیا ان کو؟ بہت شکریہ کرن. جتنی آپ معصوم ہیں اتنے ہی ہم جو ہے وہ بے زبان ہیں, اور یہ بات بے زبانی کی نہیں ہے. یہ بات کس کو نہیں معلوم کہ جو عمران خان ہے وہ سسٹم کا لاڈلا کل بھی تھا, وہ سسٹم کا لاڈلا آج بھی ہے. فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ 8 سال سے چل رہا ہے, پچھلے کو میرا خیال ہے 2-2.5 مہینے سے زائد ہونے والے ہیں. اس کا فیصلہ پتہ نہیں کون سی جو ہے وہ لاکر کے اندر محفوظ ہے, اور اس لاکر کی چابی نہیں مل رہی, اور وہ فیصلہ باہر نہیں آ رہا. پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہمارے جو ججز صاحبان ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ سامنے آ کر جو ہے وہ اپنی ہی تشریح جو ہے قانون کی ہوئی, اس پہ وہ ایک طرف کہہ دیتے ہیں انکانشیس تشریح ہوئی تھی, پھر وہ کانشیس تشریح ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں دفعہ فائدہ جو ہے وہ لاڈلے کو ہو رہا ہوتا ہے. تو یقیناً کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے خدا تعالیٰ کے بعد نیچے, اور عمران خان کے لیے تمام ہستی کو جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے, اور ابھی بھی ان لوگوں کے شوق پورے نہیں ہوئے ہیں اس ملک کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. یہ بات تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جی آپ نے کچھ کہا. عظمیٰ, نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ حکومت چھوڑ دی جائے کیونکہ جاری رکھنے سے مشکلات اور بڑھیں گی, اور اتحادی چاہتے ہیں کہ حکومت کو جاری رکھا جائے. تو کیوں نون لیگ اپنی سیاست کو اتحادیوں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ رہی ہے؟ دیکھیے, ہم عمران خان کی طرح بد زبان, منافق اور وعدے سے پھرنے والے لوگ نہیں ہیں. جب ہم ایک اتحاد میں شامل ہیں, جب ہم نے بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ مل کے لیے ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ آخر تک ان فیصلوں کو جو ہے وہ مل کے جو ہے اس کے اوپر کام ہوگا. اور اسی اسٹریٹجی کے ساتھ آج بھی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس کے اندر ہم اپنی پوائنٹ آف ویو پہلے بھی دیتے رہے ہیں, آج بھی ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ جس اجلاس کی بات کر رہی ہیں عظمیٰ, آپ جس اجلاس کی بات کر رہی ہیں اس کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ کون کون سے آپشنز ہیں وہاں پر جو زیر غور آئے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کے استعفے آ گئے تھے ان کو منظور کرنے پر بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل, سب چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. استعفے منظور ہونے پہ بھی بات ہو رہی ہے. پھر ہمیں اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو کب جانا ہے, مدت پوری کرنی ہے تو جو ہے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. ہمیں جو ہے وہ تمام اداروں کے اندر جو مداخلت نظر آ رہی ہے ابھی بھی, اور جو ڈکٹیٹرشپ جو ہے ہمیں تو بتایا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے کہ جی موروثیت نہیں ہونی چاہیے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بتائیے, پنجاب تو آپ لوگ نہیں بچا سکے, ڈپٹی اسپیکر کو بچا لیں گے کیا؟ کوئی سرپرائز ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے, میں وقت سے پہلے بات کرنے کی قائل نہیں ہوں, لیکن یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ہم اپنا اسپیکر کا الیکشن بالکل لڑیں گے, جان جو ہے وہ لگا کر لڑیں گے. اور جو ہے وہ اگر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ہمارے 20 ووٹ لے کر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب اسپیکر بن گئے تھے,
تو اگر وہ اس وقت جائز تھا, وہ اس وقت مجاہدین سب ٹھیک تھے, تو اگر مجاہدین اب اس طرف آ جائیں گے تو پھر کسی کو رونا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا یہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے ذرا مجھے کنفرم کر دیں, وہ نہیں آ رہے, میاں صاحب نے ان کو روکا ہے؟ جی میرے علم میں نہیں ہے, میں نے جو ہے اس ٹاپک پہ ان سے بات نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی, لیکن ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب بھی پارٹی کے اندر ہیں, اور ان کو پارٹی, ہماری پارٹی کے اندر ہم بات کرتے ہیں, ہم سب کھل کے بات کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر ہم سب اس کو یک زبان ہو کر اس کو انڈورس کرتے ہیں. سو ڈار صاحب بھی یقیناً پارٹی کی جو ہے وہ قیادت اور اس کے حکم کے منتظر ہیں, اور جو ان کے لیے جہاں ڈیوٹی لگائی جائے گی, جو ان کو کہا جائے گا وہ کریں گے. صحیح ہے. اچھا کامران صاحب, سر حکومت مسلسل ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ آنے پر سوال اٹھا رہی ہے, تو سر کیا لگتا ہے آپ کو, یہ فیصلہ ویسے آ کر کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز گل صاحب بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہم منع نہیں کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں تمام جماعتوں کا اکٹھا پھر فیصلہ آ جانا چاہیے. وہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا, اور محفوظ ہوتے ہوتے وہ فریز ہو گیا, تو وہ فریزر جو ہے نا اس کا کوئی جو درجہ حرارت ہے کچھ زیادہ کم ہے, تو بعض جگہ پہ جو ہے نا وہ مائنس اگر زیادہ میں چلا جائے تو پھر چیزیں فریز ہو جاتی ہیں. تو یہاں بھی بہت چیزیں جو ہے نا فریز ہو گئی ہیں. اسی طرح سے جیسے ہماری پالیٹکس کو فریز کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش جاری ہیں, جی, اور اس میں جو ہے نا مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں مشکل میں پھنسا کے وہ تمام کا تمام ملبہ جو پونے 4 سال کا تھا وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. ہاں, یہ والی ساری سچویشن ہو جانے کے بعد پنجاب کی اگر چودھری شجاعت صاحب ریفرنس فائل کرتے ہیں تو پرویز الہی صاحب نااہل ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ بہت سارے معاملات انٹر لنک ہیں. یہ کیس جو ہے نا یہ صرف اس کو آئسولیشن نہ لیجئے گا, اس کیس کے ساتھ جو اسی کی جو پہلی لمب تھی اس کو ملا کے جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ منظر کچھ ایسا نظر آئے گا. اس کیس کو اکیلے میں اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے جی ہاں اس طرح سے تو کوئی زیادتی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے, مگر جب وہ جو پہلے کیس کو جب اٹھائیں گے جس میں ڈیسائیڈ ہوا, اور پھر مجھے نہیں پتا عظمیٰ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, اس میں پھر انہوں نے 2 مہینے کے بعد اس کا ریویو فائل کیا, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں انہوں نے کنسنٹ کیوں کی ہے. میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, مگر بہرحال جو ہے نا ان دونوں کو ملا کے جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو زیادتی جو ہے وہ سرفیس پہ نظر آ جائے گی کہ کیا ہوا. ایک دفعہ جو ووٹ جو پڑے ہوئے تھے ان کو کہا گیا کہ کاؤنٹ سے نکال دیجئے, اور اس کے لیے جو ہے نا, اور دوسری دفعہ جو تھوڑا سا آسان کر دیں, اگر مجھے مختصراً یہ کہہ دیں یہ ہو سکتا ہے وہ ریفرنس کریں تو نااہل ہو سکتے ہیں پرویز الہی, ہاں یا نہیں سر؟ وہ ریفرنس کریں تو اس میں کوئی سرٹن جو ہے نا وہ کنڈیشنز جو ہے نا وہ مسنگ پائی جائیں گی, اور وہ شاید اس طرح سے ہم اس کو اسٹیکٹو سینسو جو ہے نا اس کو پروو نہ کر پائیں, بچ جائیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں. احمد اویس صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب. سر وزیر داخلہ کہتے ہیں عمران خان اگر سنجیدہ ہیں تو پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں, ملک میں عام انتخابات ہو جائیں گے. خان صاحب اپنے مطالبے میں سچے ہیں تو تحلیل کر دینی چاہیے نا انہیں اسمبلی, کیا کوئی قانونی رکاوٹ ہے کیا؟ دیکھیے نا, یہ اگر یہ سچے ہیں کہ یہ اسمبلیوں کے الیکشن ہونے چاہیے تو یہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کریں, پھر یہ بھی سوچیں گے اس کے آگے. یہ دوسرے اوپر کنڈیشن لگا رہے ہیں, اپنے اوپر کیوں نہیں امپوز کرتے؟ مطالبہ ہی نہیں ہے عام انتخابات کا, وہ تو ایسا مطالبہ ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ تو ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس مدت کو پوری کریں یا پھر انتخاب کی طرف جائیں, وہ تو سوچ رہے ہیں. آپ لوگ کا تو ڈے فرسٹ عام انتخابات کا مطالبہ ہے نا سر؟ نہیں, مطالبہ تو اس لیے تھا نا کہ یہ جو اکنامک کنڈیشن جو خراب ہو رہی ہے ملک کی, ان سے سنبھالا جا نہیں رہا ہے. ڈالر جو ہے وہ اس کو یہ پکڑ نہیں پا رہے ہیں, وہ اس سپیڈ سے آگے جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں ملک کی معیشت کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ ڈٹائی کا مظاہرہ یہ ہے نا کہ پھر آپ بھی کہیں کہ نہیں کوئی انتخابات نہیں ہونے چاہیے. انسرٹن سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. نئے الیکشن کمیشن کا مطالبہ بھی کریں خان صاحب, وہ بھی بات کریں, تو یہ کیسے ممکن ہے احمد صاحب؟ جی خان صاحب نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں نا, یہ کیسے ممکن ہے سر؟ نہیں, لیکن وہ مطالبہ تو ہے, ان کے تو بہت سارے لیجیٹیمیٹ ریزنز ہیں نا کہ چیف الیکشن کمیشن کا جو رہا ہے, جو ایک بڑا پارشل بیہیویئر رہا ہے, اس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ابھی انتخابات کی, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے,
تو اس میں کسی کو تو انیشیٹو لینا ہے اگر آپ جلدی کروانا چاہتے ہیں. نہیں اعلان نہ کروائیں آپ اپنے بے شک وقت کو پورا کریں, لیکن پاکستان کی معیشت کو تو سنبھالیں, اکنامک کنڈیشن کو تو بہتر کریں, اپنی کریڈیبلٹی کو بلڈ کریں کہ آئی ایم ایف والے جو ہیں ابھی تک آپ کو دے نہیں پا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسرٹن سچویشن ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ اس کرائسس سے اسٹیئر آؤٹ نہیں کر سکتی پاکستان کو. یہ کریڈیبلٹی جو ہے یہ بلڈ کرنی پڑے گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو. اچھا عثمان صاحبہ مجھے بتائیے گا, یہ ڈی جی ایف آئی اے کو کیوں ہٹایا گیا ہے؟ رائے طاہر کو آپ لوگوں نے اپوائنٹ کیا تھا, تو پھر تبدیلی کیوں؟ اور کیا یہ دعویٰ درست ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنانے کا ٹاسک انہیں دیا گیا تھا اور انکار پر ہٹایا گیا ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں. آپ وہ ایک اسپیسیفک ٹی وی چینل کی خبروں کو زیادہ فالو نہ کیا کریں, وہ اپنی مرضی کی خبریں بنا کے جو ہے وہ کرتے ہیں. مجھے یہ الزام لگا رہی ہیں مجھ پہ. میرے سینئر ہیں اور بڑے احترام سے, لیکن احمد اویس صاحب کی میرا خیال ہے جو اسپیشلٹی ہے وہ قانون ہوگا. ان کو شاید فائنینشیل معاملات کا پتہ نہیں ہے. کریڈیبلٹی ہماری ایٹ سٹیک نہیں ہے احمد اویس صاحب. عمران خان نے جو وعدہ خلافی کی آئی ایم ایف کے ساتھ, عمران خان نے اسٹیٹ کے ساتھ جو تماشا اور مذاق کیا جب اس کو معلوم تھا کہ وہ جا رہے ہیں, اس کا پرابلم ہے. عمران خان نے جو باقی ملکوں کے ساتھ جو طریقے اختیار کیے, جو ان کی گھڑیاں بیچ کے کھا گئے, جو ایک ملک میں جا کے دوسرے ملک کی چغلیاں لگایا کرتے تھے, اس کا پرابلم ہے. اس ملک کو اس وقت عمران خان کے فتنہ فساد کا پرابلم ہے. جس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, کون ہے جو اس ملک کو چین لینے نہیں دیتا؟ کون ہے اس ملک کے اندر جو جلاؤ گھراؤ کر رہا ہے؟ کون ہے اس ملک کے اندر جو حکومتیں گرانے کی اور جو ہے وہ پاکستان میں آگ لگانے کی بات کر رہا ہے؟ وہ عمران خان ہے. سو یہ جو جتنا نیریٹو آپ نے بتایا, جو آپ نے ہمیں سیکھ دینے کی کوشش کی, یہ سیکھ عمران خان کے لیے ہونی چاہیے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہم تو اپنا سیاست کا بٹھا بٹھا کے بھی اس ملک کے لیے جو ہے عمران خان کی جو حصے کی گالیاں ہیں وہ ہم کھا رہے ہیں. عمران خان نے جو اس ملک کے ساتھ تماشا اور مذاق کیا, اس کو ہم بھگت رہے ہیں. اور یہ اسی بات کو نا میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کامران صاحب کے ساتھ. ایک طرف خان صاحب کا نیریٹو ہے کامران صاحب, لیکن دوسری طرف حکومت بڑے ایگریسو بیانات دے رہی ہے, لیکن سچویشن یہ کہ عملی اقدامات دکھائی نہیں دے رہے. ڈالر چند روز میں صرف 30 روپے مہنگا ہو گیا ہے, اور حکومت کے 3 مہینے میں تقریباً 50 روپے کے قریب ہی اوپر جا چکا ہے. آئی ایم ایف سے پیسے کب آئیں گے کچھ پتہ نہیں ہے. حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کامران صاحب. جی بالکل اسی طرح سے بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. ہم اب اس بات کو لوگوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پچھلی گورنمنٹ کے لیے کس کی وجہ سے ہوا ہے, تو لوگ جو ہے نا اس کے لیے جو اب شاید اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس معاملے کو اب حکومتی تھاد میں دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا. دیکھیے 100 دن جو پہلے ہوتے ہیں اس میں وہ جو نا وہ جیسے بچے کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں, تو حکومت کے پاؤں بھی جو ہے نا وہ 100 دنوں میں نظر آتے ہیں. اور گو کہ ہم کو بہت تکلیفیں تھیں, بہت مشکلات تھے. اس میں پنجاب کے معاملات کئی دفعہ پیش آئے, اس میں صدر صاحب جو ہے نا وہ مصیبت کریٹ کرتے رہے. اب دیکھیے پرویز الہی کے لیے رات 2 بجے جو ہے نا وہ اس ٹیریٹری سے باہر, یعنی پنجاب کی ٹیریٹری سے باہر جو ہے نا اوت کا انتظام کر دیا گیا. تو یہ سارا کچھ ان کے لیے ہے, مگر پھر بھی لوگ ہم سے اب حساب مانگ رہے ہیں. ہم سے ہر روز کا حساب مانگا جا رہا ہے اور ہم سے یہ حساب نہیں دیا جا رہا. ہم خود بھی بہت کامران صاحب وہ اس لیے مانگ رہے ہیں سر کیونکہ آپ لوگ یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ وہ نااہل اور نا تجربے کار ہیں, تو آپ لوگوں کے اوپر لوگ ٹرسٹ کر رہے تھے کہ آپ اہل اور تجربے کار ہیں, اس لیے آ کر فوراً چینج کریں گے کچھ, لیکن نہیں ہو سکا. آپ ساتھ ہی موجود ہیں, کنٹینیو. ان کو ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ایک بار پھر جی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. احمد اویس صاحب, سر پی ٹی آئی نے پنجاب میں حکمرانی تو حاصل کر لی ہے, اب سر وفاق کے لیے کیا پلاننگ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ کیا جماعت اسلامی سے اور بی این پی سے کوئی گرین سگنل ملا ہے حکومت سازی کے لیے؟ نہیں, میں ابھی تک کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل پروسیس میں ہمیشہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ انٹر پارٹیز ہوتی رہتی ہیں, اور یہ ایک جمہوریت کا جو اگر صحیح سینس میں جمہوریت کی ڈیفینیشن کو لیں تو وہ ایک ایٹیچیوڈ ہے, اور وہ ایٹیچیوڈ یہی ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں دوسرے کو, نیگوسیشنز کریں, بات چیت سے سیٹل کریں, اور آرگیومنٹ سے اپنے ایک دوسرے کو کنونس کریں, امپوز نہ کریں اپنے آپ کو. یہ ایک خاصہ ہے جمہوریت کا. ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ابھی تک یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا,
اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا راج جو ہے وہ رول وہ ڈکٹیٹرشپ کا بھی رہا. جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو وہ امپوزنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو عوام کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک امپوزنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ اس دور کی عکاسی کرتا ہے. اور یہاں پہ کیونکہ پاکستان میں وی ہیو بین آسیلیٹنگ بٹوین سول اینڈ ملٹری رول, تو ہمارے اندر وہ ایک رول آف لا کا اور ایک جمہوریت کا وہ کلچر جو آپ کو ویسٹرن سوسائٹی میں نظر آتا ہے وہ یہاں پہ ڈیولپ اس طرح سے نہیں ہو سکا. اور اس کے بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو نیشنل ایکسچیکر ہے, قومی خزانہ کے اوپر جو بری نظر رکھنا یا اس میں سے پیسے کو ایمبیزل کر جانا یا مس اپروپریٹ کرنا, یہ رجحان پنپ گیا ہے, بہت بڑھ گیا ہے. اس کو بہرحال سب کو مل کے ختم کرنا ہوگا, اور یہ تب ہم ایک اچھا کلچر ڈیولپ کر سکیں گے کہ قومی خزانے کے اوپر کسی شخص کا حق نہیں ہے. وہ کسٹوڈین ہے, جو بھی جب اس ایسی حیثیت میں کوئی آدمی آتا ہے تو وہ کسٹوڈین ہے. اس کا کام یہی ہے کہ بڑی احتیاط کرے اور وہ پھونک کے قدم رکھے, اور قومی خزانے کو استعمال کرتے وقت بھی خیال رکھے کہ اس میں بہت اتنی غریب قوم جس میں مور دین 50% اس وقت پاپولیشن بلو پاورٹی لائن ہے, لیکن ٹیکس دے رہے ہیں کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس میں وہ ان کو دینا پڑتا ہے. وہ پیسہ نیشنل ایکسچیکر میں ہے, تو اتنے غریب عوام کا پیسہ اس کو انتہائی احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے. اور اس میں اگر کوئی مس اپروپریشن کا یا بریچ آف ٹرسٹ کا کسی کے اوپر چارج لگے تو وہ کوئی بھی ہو, میں آپ کے سامنے بڑے زور سے کہہ رہا ہوں, وہ کوئی بھی ہو, اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. تب ہم ایک نیا کلچر ڈیولپ کریں گے, نیا مائنڈ سیٹ ہمارا بنے گا, اور وہ ترقی کی طرف ہم تب پہلا ہمارا سٹیپ ہوگا. اور جب تک اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے پہ اسکور وننگ پوزیشن کرتے رہیں گے, ہم ایگوئسٹک ہوں گے اپنے اندر, اور وہ ہمارے نیشنل ایشوز جو ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح جو ہیں قائم رہیں گے, اور جن کو ہم ریزالو نہیں کر سکیں گے. صحیح. کامران صاحب, سر آج ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ سامنے آیا سر. چیف جسٹس کے دیے گئے تمام ناموں کو جوڈیشل کمیشن نے مسترد کر دیا. ماضی میں اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ ماضی میں کوئی اس طرح کی بھی نظیر نہیں ملتی کہ اس طرح سے اتنے جونیئر ججز اٹھا کے چیف جسٹس کو نظر انداز کر کے 2 چیف جسٹس ایٹ لیسٹ نظر انداز ہوئے ہیں, اور اس طرح سے نام جو ہے نا وہ آ جائیں اور اس کے بعد ان کے اوپر غور کیا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت ملک میں ایک جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے یہ اس کا شاید جوڈیشری پہ یہ اس کی وجہ سے ہے, ورنہ یہ جونیئر ججز بھی یہ اس کا حصہ شاید بن جاتے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اگنور, سندھ کے چیف جسٹس اگنور, سینئر ججز اگنور. مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ صرف ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو جو ہے نا سپیریئر جوڈیشری میں لا رہے ہیں, اور پھر جب ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ آ جائیں گے تو اس کے بعد یہ ملک اس کی وجہ سے ترقی نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے سوچ کے اوپر آپ نے سوچ کے اوپر آئندہ اجلاس تک سر آپ کو ویسے یہ معاملہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کامران صاحب؟ نہیں, مجھے حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا, اس لیے کہ جو چیزیں جو کرنا چاہ رہا ہے حکمران اتحاد, جس ہم خوش فہمی کے شکار ہیں, میرا خیال ہے کہ اس خوش فہمی میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں دستوری چیزیں حائل ہیں. اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی چاہیے, ڈیبیٹ کرنی پڑے گی. ہم کو جو ہے نا پراس اینڈ کونس پہلے ڈسکس کرنے چاہیے, ورنہ ایک اور شرمندگی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. صحیح. پنجاب کے معاملات کی طرف مجھے بڑھنا ہے. میں چاہ رہی ہوں ذرا لاسٹ کامنٹ احمد صاحب آپ سے بھی لے لوں. سر کیا لگتا ہے آپ کو کل پی ٹی آئی کو کوئی سرپرائز بھی مل سکتا ہے کیونکہ خفیہ رائے شماری ہونی ہے؟ سر کس سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ احمد صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی ہاں, ذرا بولیے گا دوبارہ, آپ کی آواز. میں آپ سے کہہ رہی ہوں سر کہ رائے شماری ہونی ہے, خفیہ طور پر آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو کوئی سرپرائز بھی مل سکتا ہے؟ نہیں, رائے شماری میرے علم میں یہ بات نہیں ہے, شاید یہ جو سوال آپ کر رہی ہیں رائے کس بات کی رائے شماری؟ سر پنجاب کے معاملے میں اسپیکر کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہی تھی. بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب, آپ کا بے حد شکریہ. سیاست کامران مرتضیٰ صاحب آپ ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. نعیم حنیف صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. پنجاب میں نئی حکومت بنی ہے, کیا کیا مشکلات درپیش ہیں, دیگر معاملات ہیں, کس طرح سے وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گے, ان سب پر بات کرنے کے لیے بہترین انالیسس کرتے ہیں نعیم حنیف صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم نعیم صاحب.
سر کیا پرویز الہی صاحب نے پارٹی صدر چودھری شجاعت اور جنرل سیکرٹری طارق بشیر چیمہ ان کے اختیارات کو سلب کرنے کی تیاری پکڑ لی ہے؟ اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ کیا قاف لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس اس کو کیوں بلایا گیا ہے؟ کل کسی نئے خط کے آنے کا بھی امکان ہے کیا نعیم صاحب؟ اور بالکل جس طرح چودھری شجاعت حسین صاحب اسلام آباد میں بیٹھے اپنے لکھاری سے خط لکھوا رہے ہوں گے، اسی طرح جب ہم دونوں بات کر رہے ہیں اس وقت سما کی اسکرین پر، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا یہ وہ اجلاس ہے جو مسلم لیگ کاف کی 20 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ چودھری شجاعت حسین جو پارٹی ہیڈ ہیں، پارٹی کے صدر ہیں، آج بھی ان کی مشاورت کے بغیر بلایا گیا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ اجلاس کو بالکل خفیہ رکھا گیا تھا، اس کی کوئی میڈیا کوریج نہیں تھی، اور یہ مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ پر جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، اور اس میں پورے ملک کی جو تنظیم ہوتی ہے اس نے شرکت کرنا ہوتی ہے۔ اور حیرت ہے کہ ہنگامی اجلاس میں پورے ملک سے ایک دم سے لوگ پہنچ بھی گئے، اور یہ صرف 6 بج کے تقریباً 30 یا 32 منٹ پہ سما نے یہ خبر جب بریک کی تو اس کے بعد مجھے اطلاع ملی ہے کہ 10 منٹ قبل باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے مسلم لیگ کاف کے میڈیا سیل نے اس اجلاس کی، اور اس وقت میڈیا کو مدعو کر لیا گیا ہے اس اجلاس کی کاروائی جو ہے وہ جاننے کے لیے، اور ایجنڈا جو جاری کیا گیا ہے اس میں جو عہدے ہیں ان پر مشاورت کی جانی ہے۔ لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے چودھری شجاعت حسین کو آج مسلم لیگ کاف کی صدارت سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے، یا ان کے اور سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ کے اختیارات محدود کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر چودھری شجاعت حسین صاحب سے صدارت واپس لی جاتی ہے تو صوبائی صدر جو ہیں چودھری پرویز الہی جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، ان کو مرکزی صدر بنایا جا سکتا ہے آج کے اجلاس کی کاروائی کے بعد۔ اچھا، ضرورت کیوں محسوس آئی اتنی جلدی؟ ابھی تو آج پہلا دن تھا چودھری پرویز الہی صاحب کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور مبارکبادوں کے سلسلے چل رہے تھے، گارڈ آف آنر پیش کیے جا رہے تھے۔ اصل میں کل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا جا چکا ہے جس میں چناؤ ہونا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا، اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو ہیں ان کے خلاف آلریڈی جو عدم اعتماد کی تحریک موجود ہے اس پر بھی ووٹنگ ہونا ہے۔ تو اب جو ہے ایک دوسرا پہلو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ حکمران اتحاد جو ہے وفاق میں انہوں نے وہاں پہ اپنا امیدوار پٹ کرنا تھا۔ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا گیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو حسن مرتضی ہیں پارلیمانی سیکرٹری جو ہیں ان کے، وہ امیدوار تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے۔ آج جو مشاورتی اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اس میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ شاید پیپلز پارٹی کے امیدوار کو مسلم لیگ نون کے تمام اراکین ووٹ کاسٹ نہ کریں، چونکہ 7 ووٹ پیپلز پارٹی کے ہیں، باقی جو 172 کی تعداد بنتی ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے۔ تو ایک خدشہ اور ایک خطرہ تھا ان کو کہ اگر یہاں پر پیپلز پارٹی کا امیدوار اس کو شکست ہو جاتی ہے تو یہ ایک رفٹ اور ایک دراڑ لا سکتی ہے اس اتحاد میں جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے باہر ضرور ہے لیکن وہ حکومتی اتحادی ہے وفاق میں۔ اس خدشے کے پیش نظر فوری طور پر فیصلہ کیا گیا کہ امیدوار مسلم لیگ نون سے ہی لایا جائے گا، اور اب سیف الملوک کھوکھر جو ہیں وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کیمپ میں کافی وہ قریب ہیں ان کے، تو لندن سے ہی ان کا نام آیا ہے، جاتی عمرہ سے ہی ان کا نام آیا ہے، جس کو میاں شہباز شریف نے بھی اوکے کر دیا ہے، اور پی ڈی ایم اتحاد بھی کل جو ہے وہ ان کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک پہلو اور ہے، یہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ نمبرز جو ہیں وہ والے سامنے نہ آئے کل کے نتائج میں جو وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں تھے، یعنی 186 چودھری پرویز الہی اور 179 جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اتحاد۔ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں۔ اگر یہ بڑا سرپرائز چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے آتا ہے تو بھی مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ کافی مسائل کا آغاز ہو سکتا ہے، جبکہ سیف الملوک کھوکھر کو اس لیے لایا گیا کہ سیف الملوک کھوکھر بھی نمبر گیم کو چینج کرنے میں، اور جو افضل کھوکھر ہیں، کھوکھر برادران کافی پاپولر ہیں اور کافی دلیر ہیں ہر طرح کی نوازشات کرنے کے حوالے سے بھی، اور خاصے خرچیلے بھی ہیں، پنجابی میں خرچیلے بھی ہیں کافی۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ والا میٹر تو ہم نے ڈسکس کر لیا،
اب ذرا ہم کیبنٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں نا. پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں, اب ان کی کیبنٹ کب تک بن جائے گی اور اتنی آسانی سے وہ کیبنٹ بنا سکیں گے؟ حمزہ کو تو مہینوں لگ گئے تھے. نہیں, چونکہ جس اہتمام کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور جس طرح رات 11:30 بجے کے احکامات جاری کیے گئے, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو حمزہ شہباز شریف تو کئی دن تک کچکن پہن کے حلف لینے کے لیے جو ہے وہ پھرتے رہتے تھے کہ کوئی مجھ سے حلف لے لے, اور ہر دفعہ ان کا حلف کینسل ہو جاتا تھا. کبھی گورنر پنجاب جو ہیں سروسز ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاتے تھے. یہاں پر صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. چودھری پرویز الہی جو کل کا یہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا چناؤ ہے, اس سے فارغ ہوتے ہی میرا خیال ہے اگلے 2 روز میں ان کی کابینہ جو ہے وہ حلف اٹھا لے گی. معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں کوئی کھینچاتانی نظر آتی ہے, کوئی حصے کی جنگ دکھائی دیتی ہے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ 1% بھی کرن کوئی کھینچاتانی نہیں ہے, بالکل ایک پیج پر ہے کاف لیگ اور پی ٹی آئی, اور مونس لائی اس میں بڑی زبردست قسم کی کوارڈینیشن کر رہے ہیں. اور اگر فرض کریں کہ پرویز الہی صاحب کو نکال کے 9 کے 9 اراکین پنجاب اسمبلی جن کا تعلق کاف لیگ سے ہے, ان کو اگر 9 کے 9 لوگوں کو بھی وزارتیں دے دی جاتی ہیں, تو جتنی بڑی جہازی ایک کابینہ بنائی تھی مسلم لیگ نون نے, تو اس میں بھی تقریباً 30 سے 32 جو ہے وزراء, اور اس کے بعد ایڈوائزر, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاونین جو ہے خصوصی معاونین. اچھا, اب مجھے بتائیں, پنجاب کے ناکام ترین وزیر اعلیٰ رہے عثمان بزدار صاحب, ان کی کوئی جگہ نظر آتی ہے کیبنٹ میں؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ضرور ہوگی, اور میرے خیال میں آپ کا یہ سوال نہیں ہے, آپ کے پاس اطلاع ہے, انہیں کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر پہلے ان کا نام جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوا, اس سے پہلے سپیکر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوا, تو پھر ادھر بھی اس خدشے کا اظہار کیا گیا, جس طرح میں نے حسن مرتضیٰ صاحب کے نام پہ یہاں پہ تحفظات آپ کو بتائے کہ اگر ان کو لایا جاتا ہے تو شاید پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ نہ کریں. تو اب ان کو کوئی ایک بنی بنائی ہانڈی جو ہے, بنی بنائی ڈش ان کو پیش کی جا سکتی ہے. شاید ان کو سینئر وزیر بنا دیا جائے, لیکن ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے کابینہ میں. یہ میری اطلاع بھی ہے. 4.25 سال میں جو حال انہوں نے پنجاب کا بطور وزیر اعلیٰ کیا, اور اس کے باوجود بھی ان کے لیے سینئر وزیر کی نشست جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے, چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں بھی آپ کہہ رہے تھے یہ اجلاس بلا لیا گیا ہے, ہو سکتا ہے ان کی سربراہی چلی جائے, پھر مرکزی صدر جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب خود ہو جائیں. تو اس سارے پروسیس میں چودھری شجاعت صاحب خود اتنے خاموش کیوں ہیں, حالانکہ ان کے پاس ایک ریفرنس کا ایک آپشن تو موجود ہے نا, اس کو کیا ایکسرسائز کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ؟ دیکھیے, وہ ایک محاورہ ہے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے. اب چونکہ اتنی تیزی سے چیزیں ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور یہ ایک دن کے مارجن سے جو ہے وہ اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. ابھی تقریباً 1 روز قبل ہی چودھری پرویز الہی صاحب نے حلف اٹھایا ہے, اب ساتھ ہی اجلاس بلا لیا گیا. اس طرح کی مشاورت وہ کر رہے ہیں بالکل, اور اس مشاورت میں وزیر اعظم پاکستان بھی شامل ہیں, اس مشاورت میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں, اور پی ڈی آئی کے دیگر اتحادی بھی شامل ہیں. اور وہی وہ پیار کا جو پہلا خط تھا جس کی وجہ سے یہ صورتحال ساری بنی, اب دوسرے خط سے بچنے کے لیے ہی آج کا اجلاس بلایا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لمحوں میں اور ان چند گھنٹوں کے اندر چودھری شجاعت حسین صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا, اور الیکشن کمیشن کو اس طرح کا ریفرنس وہ بھجوا سکتے ہیں. اگر آج ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں پارلیمانی کمیٹی اگر کوئی ان کے حوالے سے فیصلہ کر لیتی ہے تو شاید ٹرین گزر جائے گی, وقت گزر جائے گا, یہ ونڈو بھی کلوز ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ نعیم حنیف صاحب, پروگرام میں شکریہ آپ کا. کوئکلی ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں. مفتی محمد تقی عثمانی کی قیادت میں پاکستانی علماء کرام کا دورہ افغانستان کتنا نتیجہ خیز رہا ہے؟ ٹی ٹی پی کو کون سے مطالبات سے دستبرداری پر قائل کرنا تھا؟ فاٹا مرجر کو رول بیک کرنے کا مطالبہ جو مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی ایک بڑی وجہ تھی, بتایا جا رہا تھا کہ یہ بڑی وجہ ہے, کیا اس پر کوئی بڑی پیش رفت ہوئی ہے؟ افغان حکومت کا اس پر رسپانس کیسا تھا؟ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے مجھے افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان صاحب جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. شکر گزار ہوں سر. السلام علیکم. یہ پاکستانی علماء کا وفد افغانستان میں موجود ہے اور کردم ٹی ٹی پی کی قیادت سے ملاقات اور مذاکرات بھی ہوئے ہیں, کیا کہیں گے آپ, وفد کامیاب ہو سکا سر؟ دیکھیے, یہ جو پاکستان کا علماء کا وفد یہاں کا دورہ کر رہا ہے, افغانستان کا دورہ کر رہا ہے, یہ ہمیں غمازی کرتا ہے پاکستان اور افغانستان کے علماء کے درمیان جو گہرے روابط ہیں,
ہمارا جو شیئرڈ ہسٹری ہے، جغرافی ہے اور کلچر ہے، اس کی وجہ سے بہت کلوز پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ علماء کا وفد یہاں کا دورہ کر رہا ہے 25 سے 29 جولائی کی تاریخوں میں. اس دورے کے دوران علماء کے وفد نے جس کی قیادت ایک جید علماء ہمارے مولانا تقی عثمانی کر رہے ہیں، انہوں نے افغان طالبان یا افغان انٹرم گورنمنٹ کی جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت، ان کے وزیر اعظم ہیں مولانا محمد حسن آخوند، ان کے کیبنٹ ممبرز ہیں، ان سے ملاقاتیں کی ہیں. یہاں پہ افغانستان کے جو دیگر علماء ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک سیشن ان کا جو یہاں پہ ٹی ٹی پی کے ارکان موجود ہیں افغانستان میں، ان سے بھی ایک سیشن ہوا. اور اس سیشن میں علماء نے ان کو یہی انکریج کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس مذاکرات کا جو عمل پاکستان کی حکومت کے ساتھ جاری ہے، اس کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے پاکستان کے اندر امن اور سلامتی اور استحکام میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کے درمیان سلامتی اور استحکام میں اضافہ ہوگا. اور میرا خیال ہے دونوں سائڈ پاکستان حکومت اور تحریک طالبان پاکستان، اور اس کے ساتھ ہی جو کوششیں ہیں، مثبت کوششیں فیسیلیٹیشن کی افغان انٹرم گورنمنٹ کی جانب سے، افغان طالبان کی جانب سے، ان سب کے نتیجے میں مذاکرات کا عمل جاری ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اس میں مثبت پیش رفت ہوگی. انٹرنیشنل میڈیا سر اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی فاٹا کو کے پی کے سے الگ کرنے کے مطالبے پر ڈٹی ہوئی ہے، تو یہ بات درست ہے کہ ڈیڈ لاک یہیں پر ہی ہے؟ دیکھیے، جو مذاکرات کا عمل ہوتا ہے یا جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اس میں دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز کو لے کر آتی ہیں اور نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور ان ڈیمانڈز کے اوپر جب دونوں سائڈز کو فلیکسیبلٹی شو کر کے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے. میرے خیال میں اس سٹیج پہ جب کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے اور دونوں سائڈز کی، جیسا کہ میں نے بتایا، حکومت پاکستان کی اور تحریک طالبان پاکستان کی، اور پھر جو ہمارے فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ اس عمل کو مثبت طریقے سے آگے بڑھایا جائے، کیونکہ پہلی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. تو اس موقع پر میرا خیال ہے جو انڈیویجول جو نکات ہیں، چاہے وہ فاٹا کا مرجر ہے یا دوسرے معاملات جو نیگوشیٹ ہو رہے ہیں، ان میں کسی قسم کے تعطل پہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوششوں پہ ہے کہ کس طرح سے ان معاملات میں آگے بڑھنے کا حل نکالا جائے. تو میرے خیال میں جو کچھ سرکلز ہیں، کچھ انٹرنیشنل میڈیا ہے، کچھ اور یہاں سے ہمارے علاقائی میڈیا کے سرکلز بھی جو ہیں، وہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں کوئی تعطل ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کیونکہ میں اس سارے پروسیس میں یہاں پہ علماء کے وقت کے دوران بھی انوالو رہا ہوں، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان کے ذریعے امن کا رستہ جو ہے پاکستان میں، اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں، افغانستان اور پاکستان میں امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ان سب معاملے میں بہت اچھی پیش رفت کی جائے. سر یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ طالبان کی ثالثی میں ہو رہے ہیں. پاکستان نے انفیکٹ پیشگی شرائط مانتے ہوئے کچھ ٹی ٹی پی کمانڈوز کو رہا بھی کیا ہے. اس کے باوجود بھی سر کیا وجہ ہے کہ طالبان کالعدم ٹی ٹی پی پر دباؤ ڈالنے میں ناکام کیوں نظر آتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ افغان طالبان نے بہت مثبت یقین دہانی شروع سے ہی کرائی تھی کہ ان معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، جس پر پاکستان نے بھی آمادگی کا اظہار کیا، تحریک طالبان پاکستان نے بھی آمادگی کا اظہار کیا. اور پھر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں جن کو لے کے اس مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی. اب یہ افغان طالبان یا افغان انٹرم گورنمنٹ جو ہے، ان کی بھی پوری ایک کوشش ہے کہ ان کی ثالثی، ان کی جو گڈ آفیسز ہیں، ان کی جو فیسیلیٹیشن ہے، ان کے استعمال کے ذریعے ان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. اور ان مذاکرات میں ابھی مزید راؤنڈز ہوں گے اور ان میں یہ سارے معاملات ڈسکس کیے جائیں گے، ان کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی. تو میرے خیال میں ابھی اس قسم کی بات کہنا کہ افغان طالبان نے اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کیا یا ان کا انفلوئنس نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی بھی کوششیں جاری ہیں، اور جو دونوں سائڈز نیگوشیٹ کر رہی ہیں، جو کہ پاکستان کی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان، ان کے بھی جو نیگوشیٹرز ہیں بڑی سنجیدگی سے ان معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح ان معاملات میں آگے بڑھا جائے. سر، اگر کالعدم ٹی ٹی پی سے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کی حکمت عملی ہوگی کیا؟
دیکھیے چونکہ ابھی تو مذاکرات کا عمل جاری ہے اور مذاکرات کے عمل کے دوران دونوں سائڈز کی بلکہ تینوں سائڈز کی کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کے اندر مثبت پیش رفت حاصل کی جائے اور آگے بڑھا جائے. تو اس موقع پہ تو ہمارا حکومت پاکستان کا اور دوسری دو سائڈوں کا بھی فوکس یہ ہے کہ مذاکرات میں کس طرح پیش رفت کی جائے. جو مذاکرات کے پروسیس کے ختم ہونے کے بعد جو آؤٹ کم آتی ہے اور اس کے بعد کیا پاسبلٹیز ہیں اس پہ ابھی سے کوئی رائے کا اظہار کرنا ابھی مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس وقت کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا. میرا خیال ہے اس وقت جو ہے ہمارا پورا فوکس یہ ہے کہ مذاکرات کو کامیابی سے آگے لے کے جایا جائے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی پرائرٹی امن لانے کی استحکام لانے کی وہ پیسفل ڈائلاگ ہے اور پیسفل ڈائلاگ میں چونکہ پارٹیز اس وقت نیگوسیشن پروسیس میں موجود ہیں اس لیے اس وقت کسی اور پاسبلٹی کی طرف جانے کا اندیا دینا مناسب نہیں ہوگا. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا منصور احمد خان صاحب. پاکستانی سفیر برائے افغانستان ہے. اس وقت علماء کا جو وفد ہے وہ افغانستان میں موجود ہے اور اس کے مذاکرات کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں یا پھر اس کے بعد پاکستان کی حکمت عملی اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس پر ڈسکس کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے پیر کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.